बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाक़या जो कि सना यूसुफ़ का था, जिसने मुझ समेत पूरी दुनिया में जहाँ पे इंसानियत अभी बाकी है उनका दिल दहला दिया। और उस हवाले से अपडेट्स आपको मिलती रहीं, लेकिन मैं अपने चैनल के थ्रू आपको ये सारा वाक़या बताना जा रहा हूँ। और फिर बताने जा रहा हूँ कि 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ़ के कत्ल के मुलजिम का मजिस्ट्रेट के सामने इतराफ़ जुर्म भी हो चुका है। इस वीडियो की डिटेल में चलते हैं और आप तक ये सारी मालूमात पहुँचाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ़ के कत्ल के मुलजिम उमर हयात ने मुकामी अदालत में इतराफ़ जुर्म कर लिया है। और मुकदमे की तफ्तीशी टीम में शामिल एक एहलकार के मुताबिक मुलजिम ने मंगल को मजिस्ट्रेट साद नज़ीर के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया है, जिसमें उसने इतराफ़ किया है कि सना यूसुफ़ का मुलाकात से मुसलसल इनकार कत्ल की वजह बना। सना यूसुफ़ का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल से था और वो अपने अहल खाना के हमरा इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थी। उनके कत्ल का वाक़या 2 जून को पेश आया था और इस वाक़े के 2 दिन बाद ही पुलिस ने मुलजिम उमर हयात को ज़िला फैसलाबाद से हिरासत में ले लिया था, जिसे बाद अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले किया था। तफ्तीशी टीम में शामिल पुलिस एहलकार के मुताबिक मुलजिम उमर हयात ने अदालत में अपने इतराफ़ी बयान में कहा कि सना ने पहली मरतबा मुलाकात के लिए बुलाया, सारा दिन इंतज़ार किया लेकिन नहीं मिली। उनका ये भी कहना था कि मैं सना यूसुफ़ की सालगिरह पर तोहफ़ा लाया जो इसने नहीं लिया। 2 जून को सना यूसुफ़ ने दोबारा मुलाकात के लिए बुलाया लेकिन फिर भी नहीं मिली। मुलजिम ने अपने बयान में ये भी कहा है कि मुझे सना यूसुफ़ के मुलाकात ना करने पर सख्त राय था और मैंने गुस्से में आकर इसके घर जाकर उसे कत्ल कर दिया। मुलजिम का अदालत में ये बयान ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत रिकॉर्ड किया गया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अमूमी तौर पर पुलिस की तहवील में मुलजिम की तरफ से दिए गए इतराफ़ी बयान को अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि पुलिस की तहवील से आज़ाद होने के बाद मुलजिमान पुलिस को दिए गए बयान से मुनहरिफ हो जाते हैं। लेकिन दफ़ा 164 के तहत मुलजिम अपनी मर्ज़ी से मजिस्ट्रेट के सामने बयान देता है, जो कि किसी भी मुकदमे को इसके मनकदी यानी कि मंतकी इंजाम तक पहुँचाने में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। उसके अलावा फौजदारी मुकदमात की पैरवी करने वाले वकील ज़ुल्फ़कार नकवी का कहना है कि अगर कोई मुलजिम ऐसे जुर्म के मामले में मजिस्ट्रेट के पास इकबाली बयान देता है जिसकी सज़ा 3 से 5 साल तक हो, तो वो फिर मजिस्ट्रेट इस इकबाली बयान की बुनियाद पर ही मुलजिम को सज़ा सुना सकता है। ताहम सना यूसुफ़ के मुकदमा कत्ल में या किसी भी ऐसे जुर्म में जिसकी सज़ा मौत या उम्र कैद है, अगर मुलजिम किसी मजिस्ट्रेट के सामने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करवा देता है तो फिर भी ट्रायल कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत होती है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा मौत या उम्र कैद है, मुलजिम का बयान देने के बावजूद भी इसे मुकदमे में गवाहान को तलब किया जाता है और जब किसी मुलजिम पर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है तो इसे मजिस्ट्रेट को दिए गए इकबाली बयान के बारे में पूछा जाता है और अगर वो इस इकबाली बयान की तस्दीक करता है तो फिर वो इस अदालत में दोबारा इकबाली बयान कलमबंद किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर मुलजिम मजिस्ट्रेट को दिए गए अपने इकबाली बयान से मुनहरिफ हो जाए तो इस पर इस बयान की कानूनी अहमियत नहीं होती। वाज़ेह रहे कि आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने 3 जून को सोशल मीडिया टिकटॉकर सना यूसुफ़ के कत्ल के मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया था कि मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार करके इसे सना यूसुफ़ का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। सना यूसुफ़ के कत्ल का मुकदमा इनकी वालदा की मुद्दत में दर्ज किया गया था और इस्लामाबाद के थाना संभल में दर्ज FIR में बताया गया था कि 2 जून को एक शख्स अचानक हमारे घर में दाखिल हुआ और उसने मेरी बेटी सना यूसुफ़ पर सीधे फायर किए, जिनमें से 2 इनके सीने पर लगे। सना यूसुफ़ के कत्ल की पेशरफ से आगाह करते हुए मंगल को आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने DIG और SSP के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने सना यूसुफ़ की जानिब से खुद को बार बार मुस्तरद किए जाने पर इसे कत्ल किया और ये केस रिपीटिव रिजेक्शन का था। मुलजिम ने सना यूसुफ़ को इसलिए कत्ल किया कि वो बार बार सना से रब्ता कर रहा था और वो इसको मना कर रही थी। वो गुज़श्ता कई दिनों से सना यूसुफ़ से
سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور 2 جون کو وہ اس نے ثنا یوسف کے گھر آ کر 7-8 گھنٹے انتظار کیا، اور جب ثنا نے اس دن بھی اسے ملنے سے انکار کیا تو اس نے پلاننگ کی اور اس واردات کو انجام دیا۔ ان کے مطابق 2 جون کو ملزم نے شام 5 بجے ثنا یوسف کے گھر میں گھس کر انہیں 2 گولیاں ماری، اور سید ناصر رضوی کا کہنا تھا کہ یہ اندھے قتل کا کیس پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا، اور اسلام آباد پولیس نے ملزم کو CCTV اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ثنا یوسف کے قتل سے اسلام آباد سمیت پورے پاکستان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی، اور اس میں کسی بیٹی کا یوں قتل ہو جانا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ IG اسلام آباد کا کہنا تھا کہ ملزم کی تلاش اور شناخت کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ 17 سالہ نوجوان ٹک ٹاکر کی آواز کو آخر کیوں خاموش کروایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے نامعلوم ملزم کی تلاش کے لیے فوری طور پر 7 ٹیمیں تشکیل دی، جنہوں نے ملزم کو پکڑنے کے لیے سیلولر ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل سرویلنس پر کام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس ٹیموں نے ملزم کی گرفتاری کے لیے متعدد چھاپے مارے اور 113 کیمروں کی فوٹیجز چیک کی گئی، جبکہ پورے دوران تفتیش 300 سے زائد کالز کی تفصیلات کا جائزہ لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھی باریک بینی سے تجزیہ کیا گیا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم 37 افراد تک پہنچے۔ IG اسلام آباد ناصر رضوی نے بتایا کہ نوجوان ٹک ٹاکر کے آئی فون کو ملزم کی جانب سے غائب کر دیا گیا تھا۔ ان کے مطابق ملزم مقتولہ ثنا یوسف کا موبائل فون اس لیے لے گیا تاکہ تمام ریکارڈ مٹایا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم میٹرک پاس ہے اور اس کے والد گریڈ 16 میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اور IG اسلام آباد کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے DIG جواد کی سربراہی میں قائم پولیس ٹیم نے 11 چھاپے مار کارروائیاں کی، جبکہ فیصل آباد میں 3 چھاپوں اور جڑاں میں 2 چھاپے مارے گئے اور 22 سالہ ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے قبل اس مقدمے کی تفتیش ٹیم میں شامل سب انسپکٹر منصف ڈار نے بتایا ہے کہ مقتولہ کے کال ریکارڈز کی جانچ کے بعد معلوم ہوا کہ قتل سے قبل دونوں کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا۔ منصف ڈار نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ثنا یوسف کے زیر استعمال فون میں آنے والی کالز کا جائزہ لیا تو 1 نمبر کی پروفائل پر موجود تصویر اس شخص سے ملتی تھی، جس کے بارے میں پولیس کو اہل خانہ نے بتایا تھا کہ اس شکل و صورت کا شخص گھر میں داخل ہوا تھا۔ خیال رہے کہ پیر کی شام ثنا یوسف کو مبینہ طور پر ان کے گھر میں ایک نامعلوم شخص نے گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا، اور منصف ڈار نے دعویٰ کیا کہ ملزم کی موبائل لوکیشن کو ٹریس کرتے ہوئے اسے فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے ایکس پر ایک پوسٹ میں ملزم کی گرفتاری پر پولیس کی تعریف کی گئی، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے ملزم سے پستول اور لڑکی ثنا یوسف کا موبائل برآمد کر لیا اور ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ثنا یوسف کو اسلام آباد میں ان کے گھر کے اندر قتل کیا گیا، جہاں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھی، اور ثنا یوسف قتل کا مقدمہ ان کی والدہ کی مدعیت میں درج کیا گیا، اور اسلام آباد کے تھانہ سنبل میں درج FIR میں بتایا گیا کہ گزشتہ روز ایک شخص اچانک ہمارے گھر میں داخل ہوا اور اس نے میری بیٹی کو ثنا یوسف پر سیدھے فائر کیے، جس سے وہ 2 جو ہیں ان کے سینے پر بھی لگے۔ اس کے علاوہ FIR کے مطابق نامعلوم شخص سیڑھیاں اتر کر بھاگ گیا اور ہمارے شور کرنے پر اہل محلہ جمع ہو گئے، اور میں اپنی بیٹی کو ہمسایوں کی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئی، لیکن میری بیٹی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو چکی تھی۔ مقتولہ کی والدہ کی جانب سے درج FIR میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس واقعے کے وقت ان کے شوہر گھر پر موجود نہیں تھے، بلکہ صرف وہ خود اور ان کی نند اور ان کی بیٹی ثنا یوسف گھر پر تھیں۔ اس واقعے سے متعلقہ جو مقتولہ کے والدین سے رابطہ کر کے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی، لیکن تاحال جواب موصول نہیں ہوا، اور اس مقدمے کی تفتیش ٹیم میں شامل سب انسپکٹر منصف ڈار نے بتایا ہے کہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یعنی کہ PIMS سے مقتولہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی، اور ورثہ لاش لے کر چترال چلے گئے۔ خیال رہے کہ جو بھی یہ پاکستان میں کسی خاتون ٹک ٹاکر کے قتل کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ گزشتہ ماہ اواخر میں ٹک ٹاکر اقرا اعظم کو پنجاب کے ضلع خوشام میں پولیس کے مطابق مبینہ طور پر ان کے اپنے رشتہ دار نے قتل کر دیا گیا تھا، اور ثنا یوسف کے قتل کے مقدمے کی تفتیش ٹیم میں شامل سب انسپکٹر منصف ڈار نے بتایا ہے کہ جس جگہ پر وقوع پیش آیا پولیس نے وہاں لگے CCTV کیمرے کی فوٹیجز سے حاصل کر لی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ سیف سٹی کیمروں سے بھی اس وقوع سے متعلق فوٹیجز حاصل کی گئی ہیں۔ پولیس اہلکار نے دعویٰ کیا کہ اس واقعے میں ملوث ملزم کے بارے میں یعنی کہ جو سارے شاہد ہیں وہ حاصل کر لیے گئے ہیں، اور جلد ہی ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دستیاب شہادتوں کے علاوہ پولیس قتل کے اس واقعے کے مختلف پہلوؤں پر تفتیش کر رہی ہے، اور تفتیشی ٹیم میں شامل پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم نے ثنا یوسف کو قتل کرنے سے پہلے جس گھر میں مقتولہ رہائش پذیر تھی وہاں کی ریکی کی، اور جب یہ دیکھا کہ ثنا کے والدین گھر پر نہیں تو وہ گھر میں داخل ہوا اور
پستول نکال کر ثنا یوسف پر 2 فائر کیے۔ تفتیشی ٹیم میں شامل ایک اور اہلکار کا کہنا تھا کہ ملزم گھر میں داخل ہو کر سیدھا ثنا یوسف کے کمرے میں گیا اور جاتے ہی اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس اہلکار کے مطابق ثنا یوسف جب فائر لگنے سے نیچے گر گئی تو اس کے فوری بعد ملزم جائب گوا سے فرار ہو گیا، اور ثنا یوسف کی عمر ابھی صرف 17 برس تھی۔ ان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال سے تھا، لیکن ان کا خاندان کچھ عرصے سے اسلام آباد میں مقیم تھا۔ پیر کے روز ثنا یوسف کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ان کی سالگرہ کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی تھی، جس میں انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ سالگرہ مناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی زیادہ تر ویڈیوز میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسلام آباد کے مختلف مقامات پر گھومتی اور کھانے سے لطف اندوز ہوتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ اس مقدمے کے تفتیشی افسر کے مطابق مقتولہ کے والدین اور ان کے رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ ثنا یوسف کو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہونے کی وجہ سے کبھی بھی ان کے رشتہ داروں یا کسی دوسرے فرد کی طرف سے کوئی دھمکیاں موصول نہیں ہوئی تھی۔ صحافی نے ثنا یوسف کے دوستوں سے بات کی اور ان کے والد کافی عرصے تک سرکاری ملازمت میں رہے، جس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لی، اور ثنا یوسف کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے۔ اور ثنا یوسف کی ایک دوست نے بتایا کہ جس روز وہ قتل ہوئی ان سے چند گھنٹے قبل انہوں نے اپنی سالگرہ کا دن منایا تھا۔ اس نے اپنے کچھ انتہائی قریبی دوستوں کو دعوت دی تھی، جس میں وہ بھی شامل تھی، مگر میں کسی وجہ سے نہیں جا سکی تھی، جس کا مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا۔ ثنا یوسف کے خاندان سے مراسم رکھنے والے یعنی کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ثنا نے ایف ایس سی کا امتحان دیا تھا اور وہ مستقبل میں میڈیکل کالج میں داخلے کی تیاری کر رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے چترال میں لوگوں کی خدمت کریں گی۔ اس کے علاوہ ثنا یوسف کے والد انسانی حقوق کے کارکن اور چترال بچاؤ تحریک کے اہم رکن تھے، اور انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو بھی انسانیت کا درس دیا ہوا تھا۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر رات سے جو ثنا یوسف کا نام ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے اور لوگ ان کے لیے فوری انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مولانا یعنی کہ مولانا فاروق احمد نے لکھا ہے کہ پاکستان میں خواتین بچے اور اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہر دن کسی معصوم کو اپنی ہی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ ایک بچی تھی جو زندگی سے بھرپور تھی، اور جو کہ آپ کے سامنے ان کو کس طرح قتل کیا گیا ہے۔ پاکستان میں عورت ہونے کی سزا موت نہیں ہونی چاہیے۔ سماجی کارکن نے لکھا ہے کہ باہمت، پراعتماد اور خوش رہنے پر خواتین اور لڑکیوں کو نہ صرف قتل کر دیا جاتا ہے بلکہ مرد ان کی قبروں پر رقص کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحافی احتشام الحق نے لکھا ہے کہ 17 برس کی ثنا یوسف اس انجام کی حقدار نہیں تھی۔ اس معاملے میں جلد از جلد انصاف ہونا چاہیے اور قاتلوں کو ایک مثال بنانا چاہیے۔ یہ دل خراش واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ جو اس چیز میں ملوث ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لاتے ہوئے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ آپ بھی نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔